धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल मुस्लिम लीग नून ने जनाब नवाज शरीफ को अपना बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया था। आज ये वाकया उनके छोटे भाई के साथ हुआ। पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ आज पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए। वो मुकाबला सदर मुंतखब हुए। बड़े मियाँ साहब मरकज में और छोटे मियाँ साहब पंजाब में एक बार फिर बिला मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए हैं। और इसके साथ ही इसकी टाइमिंग के हवाले से, जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था, ये बहुत अहम बात है कि इस टाइमिंग के ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने इस तीसरे दौरे हुकूमत के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का मुकाबला है, जिसके लिए आइंदा 12 से 14 दिन इंतहाई अहम होंगे। अब जनाब नवाज शरीफ कल मैदान में उतरे थे इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आज जनाब शहबाज शरीफ खुद अमली तौर पे मैदान में उतरे हैं। दोनों दिनों की अहम वाक़यात ये हैं, अहम बात यह है कि कल जनाब नवाज शरीफ कारकुनों से मिले थे, उनसे हम कलाम हुए थे। आज जनाब शहबाज शरीफ कारकुनों से मिले हैं, हम कलाम हुए हैं। दोनों गैर मामूली वाक़यात है, क्योंकि ये मामूल का अमल नहीं है। ये महीनों बल्कि सालों में नहीं होता कि जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से घुल मिल जाएं और इस अंदाज से उनकी मुलाकात या बातचीत हो जैसे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ों से हुई है। इसकी बुनियादी वजह वो मार्का है जो सामने नजर आ रहा है, और इसके लिए मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी सियासी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रही है। जनाब नवाज शरीफ खुद इसको मरकज में लीड करेंगे। पंजाब में उनके छोटे भाई जनाब शहबाज शरीफ इसको लीड करेंगे। कल से और आज तक दोनों भाइयों ने यह पैगाम मिल के मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दे दिया। ये लोग सड़कों पे आने का दावा करते हैं, ये लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम तो वो लोग हैं, हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो, सड़कें नापते रहो। दोबारा इस मुल्क के अंदर वो आवाजें आनी शुरू हो गई कि इलेक्शन को 18 माह हैं और वो कहते हैं कि धरने देंगे, वो कहते हैं कि हर चीज को जाम कर देंगे, वो कहते हैं कि हर चीज बंद हो जाएगी। ये बंद करने की साजिश क्यों? एक वो है जिनको शायद यही मैंडेट मिला कि तुम कंटेनर पे चढ़ के नाचते रहते रहो, तुम सड़कें नापते रहो, तुम गालियां बकते रहो। हमने अपना गाली का जवाब गाली से नहीं देना। ये पाकिस्तान को दोबारा जामद और रोक देने की साजिश क्यों? और ये सीपैक को दोबारा उसमें खलल डालने की साजिश क्यों? इसलिए कि 18 माह में पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। कल की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पुरजोर तकरीर का मुकाबला आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पुरजोर तकरीर ने किया। आज जनाब शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पे उस मौजू का जिक्र किया जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद को बंद करने की धमकी दे रही है, यानी कि करप्शन के इल्ज़ामात हुकूमत के हवाले से। आज जनाब शहबाज शरीफ ने एक बड़ी पेशकश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ करप्शन के जो भी इल्ज़ामात हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इन करप्शन के इल्ज़ामात को जांचने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दे। सुप्रीम कोर्ट चाहे, और सुप्रीम कोर्ट को ये उन्होंने मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस हवाले से एक फुल कोर्ट तश्कील दे दे और इन करप्शन के इल्ज़ामात को तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें या तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में ले जाए और वहां पर इस मामले की भरपूर तहकीकात हो। कहते हैं कि हम इस्लामाबाद इसलिए बंद करना चाहते हैं कि करप्शन है। मैं आपको ये कहता हूं, अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम
آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہوگا بالکل. خان صاحب سن لیں, اور میں سپریم کورٹ سے اب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ بٹھائے اور یہی الزامات کرپشن کے لے آئے. اور اگر میرے خلاف یا قائد نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا ایک ڈھیلا بھی ثبوت کے طور پر لے آئیں تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری عمر سیاست کو میں خدا حافظ کہہ دوں گا اور آپ سے معافی مانگ لوں گا. اور اس کے ساتھ ہی جناب شہباز شریف نے اپنی توپوں کا رخ کیا جناب عمران خان کے قریب ترین ساتھیوں کے, یعنی کہ جناب جہانگیر خان ترین اور علیم خان ڈار کے حوالے سے, اور اپنے طرف سے سنگین الزامات کرپشن کے عمران خان کے ساتھیوں پہ لگائے. جو شخص کرپشن کا الزام لگا رہا ہے اس کے ایک طرف وہ آدمی کھڑا ہے جس نے کروڑوں روپے کے قرضے معاف کروائے ہیں. وہ شخص بڑے دھوم دھڑکے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے 3 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے. او بھائی, تم نے 50 کروڑ روپے کے قرضے معاف کروا لیے اور 3 کروڑ روپے کے دے کے قوم کو دھوکہ دیتے ہو. دوسری طرف ایک قبضہ گروپ والا کھڑا ہے جس نے لاہور کے چاروں طرف قبضے کر کے اربوں خربوں کمائے ہیں. وہ کرپشن کی بات کرتا ہے, وہ شخص ان کا لیڈر, وہ احتساب کی بات کرتا ہے. اسٹیج سیٹ ہے, میدان سج چکا ہے اور اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. اگلے 14 دن اس سلسلے میں بہت اہم ہوں گے, بلکہ اگلے 13 دن بہت اہم ہوں گے, کیونکہ 2 نومبر کو عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ کن اور آخری مارکے کے لیے نکلیں گے اور اسلام آباد کو بند کریں گے. جناب نواز شریف کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں یا سرنڈر کر دیں یا حکومت کی تبدیلی ہو جائے گی, حکومت گر جائے گی. آج جناب شہباز شریف کل نواز شریف کی طرح سے انتہائی جذبات میں تھے, لیکن ان کے وہ جذبات کو انہوں نے قابو میں رکھا جو کہ ان کا ٹریڈ مارک ہے. آج جذبات کے وہ انداز دیکھنے میں نہیں آئے جو کہ اس سے پہلے کی تقریروں میں جناب شہباز شریف کے نظر آتے تھے. میرے ساتھ اب بس یہ بات سن لو. مسٹر میں اب بھائی ملک کی بیوی آپ بات کرنے ذرا بعد میں. بھائی ذرا 46 اور یار بات سن لو. گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, گھٹنوں کو, کہ خدا را پاکستان میں سی پیک سے کوئی اختلاف نہیں. تیر ایک دفعہ کمان سے نکل جائے واپس نہیں آتا. مجھے اپنی جان کی دینی پڑی تو دوں گا, مگر آپ کا ساتھ دوں گا میں. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک اور بات بہت اہم ہے اور مسلمہ ہے, پتھر پہ لکیر ہے, کہ اس کے جو رہنما ہیں, جو آج اس کے رہنما ہیں, تا حیات وہ اس کے رہنما رہیں گے. گو کہ اس کا اعلان نہیں ہوتا, اس کے لیے ہر سال ایک الیکشن نام کی چیز ہوتی ہے جس میں یہ تمام لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں. نہ جانے کیوں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اعلان نہیں کر دیتے کہ وہ تا حیات اس کے سربراہ رہیں گے. وہ نہیں کرتے تو ان کے کارکن کر دیں. اور یہ بھی اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ جب ان کو اللہ نے بلا لیا, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, تو اس کے بعد ان کی اولادیں ان پارٹیز کو لیڈ کریں گی. اس دلچسپ موضوع میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جناب محمد نواز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب قرار دیے جاتے ہیں. محمد نواز شریف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے انتخاب کے بعد عذرائے کرم سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کے نامنتخب صدر, قائد پاکستان مسلم لیگ نون, وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف اپنے ری الیکشن کے بعد کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں.
دلچسپ بلا تفریق یہ ایک بات مشترک ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتوں کی، کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے طے کر لیا ہے، تقریباً طے کر لیا ہے کہ ان کے تمام رہنما تا حیات اس کے سربراہ رہیں گے۔ الیکشن کے نام پہ کچھ تو ہوا کرے گا، لیکن یہ لوگ جب تک ان کی سانس چل رہی ہے یہ ان پارٹیوں کے سربراہ رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی اکثر کی اولادیں ان پارٹیوں کی کمان سنبھال لیں گے۔ کل مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو بلا مقابلہ ہر سال کی طرح سے اپنا صدر منتخب کر لیا۔ آج جناب شہباز شریف کو بھی بلا مقابلہ مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ آج ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں تفریق نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں، جناب چودھری پرویز الہی مسلم لیگ قاف پنجاب کے بلا مقابلہ صوبائی صدر منتخب ہو گئے، جبکہ دیگر عہدیداروں کی نامزدگی کا اختیار انہیں صوبائی کونسل نے دے دیا۔ گویا جناب پرویز الہی جس کو چاہیں، جس عہدے پہ چاہیں تعینات کر دیں۔ ہر پاکستانی، ایک عام پاکستانی بھی جانتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شریف خاندان، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھٹو خاندان، مسلم لیگ قاف میں چودھری خاندان، اے این پی میں ولی خان خاندان اور جمعیت علماء اسلام میں جناب مولانا فضل الرحمان کے جیتے جی کوئی دوسرا سربراہ بنے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ گویا کہ یہ طے ہے کہ اگر ایک جمہوریت ہے، ایک سیاسی جماعت جمہوریت ہے تو اس کا سربراہ تا حیات کون شخص ہوگا یہ طے ہے، اور ہر سیاسی مبصر جانتا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی تھی اور الطاف حسین کی ہی رہے گی، یہ بات بھی اب اس میں کوئی تفریق نظر نہیں آتی۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں مورثی نظام اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ ہم ابھی سے آپ کو بتا سکتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہ آپ خود جانتے ہیں کہ مستقبل میں بھی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی خاندانیں انہی خاندانوں کے پاس قیادتیں انہی خاندانوں کے پاس رہیں گی، اور انہی کی اپنے گھر کی شخصیات ان کو لیڈ کریں گی۔ مسلم لیگ نون کو آگے چل کے تمام امکانات یہ ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے تو ان کے دختر محترمہ مریم نواز شریف اس کی لیڈر بنیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی، وہ پھر انہوں نے منتخب کر دی اسے بلاول بھٹو زرداری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آصفہ بھٹو زرداری کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون میں جناب شہباز شریف اگر وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں پنجاب کی مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے، سیاسی تجزیہ کار جانتے ہیں کہ ان کے جانشین مسلم لیگ نون کے پنجاب میں جانشین جناب میاں حمزہ شہباز شریف ہوں گے، جو محترم شہباز شریف کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی کے بیٹے چودھری مونس الہی کو جا سکتی ہے۔ جناب آصف علی زرداری گزشتہ سال کہہ چکے ہیں کہ وہ اب تیاری کر رہے ہیں، ایک بڑے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں کہ بلاول آصفہ کو مستقبل کا لیڈر بنایا جائے، اور اس کی وہ بنیاد ڈال رہے ہیں۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز اور بہت سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب حسن نثار۔ بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان کی یہ سیاسی جماعت ہے، اس کے یہ سربراہ جب تک ان کی سانس چل رہی ہے یہ رہیں گے، اور یہ بات اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو موروثیت کا شدید مخالف ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ ملوکیت کی پیداوار ہے، یہ خلافت کی نفی ہے، اور نہ یہ دینی طور پہ درست ہے، نہ اخلاقی طور پہ صحیح ہے، نہ جمہوری حوالوں سے جائز ہے۔ موروثیت جو ہے باپ کے بعد بیٹا پر پوتا، وہ نانا پڑنانا، یہ اشرافیہ کی غنڈہ گردی بدماشی ہے، اور یہ بادشاہت کی مکروہ ترین شکل ہے۔ چونکہ بادشاہت کے لیے جب بیٹے شہزادے ٹکراتے تھے تو بیسٹ یوز ٹو کم آؤٹ ایز اے ونر۔ ادھر تو آپ ان لوگوں میں سے کوئی چاہے کہ اپنا ریٹارڈڈ نیم پاگل سا بچہ آگے لے آئے، اس کو منتخب کریں گے، آپ کا وزیر اعظم بھی ہو جائے۔ تو ترقی یافتہ دنیا میں ایک بہت بڑا ہماری اور ان کی جمہوریت میں تو اسی لیے اس کو جمہوریت مانتا بھی نہیں، وہ ہے بھی یہ کہ وہاں پانی بہتا رہتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی براک اوباما ہمارا، لیکن حسن نثار صاحب ایک اور بات ہے نا کہ کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ جماعتیں جب یہ منتخب کرتی ہیں صدر، چاہے ہر سال ایک ہی شخص کو کرتی ہوں، ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہوں، ہمیشہ کرتی رہیں گی، مگر ہوتا تو اس کے لیے الیکشن ہے نا، جمہوری روایت تو ہے الیکشن کی۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کوئی آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ کوئی زمین سے اگتے ہیں، کہ صرف یہی اترتے ہیں اور یہی اگتے ہیں؟
یہ ایک خاص طرح کا ایک ڈرامہ ہے، ایک خاص طرح کا انہوں نے فراڈ ہے. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس وغیرہ کے بچے جج، جرنیل، جرنلسٹ، مصور، شاعر، ادیب، سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، پینٹرز، اچھا آپ کچھ بھی میوزک کے بڑے نام، بڑے بڑے کھلاڑی، تو جب قانون سازی کی بات آتی ہے بھائی میرے، تو کیا موت پڑ جاتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن طبقات کا میں نے ذکر کیا ہے، لوور مڈل اپر مڈل کلاس، یہی یا غریب غربا، یہ اس ملک کا 98-99% ہے. نمائندگی ان کی 1% بھی نہیں ہے. آپ اس کو اگر جمہوریت کہنا چاہیں تو مگر یہ تو بتائیں نا کہ ٹھیک ہے شخصی آمریت جس کو آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں قائم ہے، مسلمہ ہے، شخصی آمریت ہے، لیکن کس سیاسی جماعت کو اس سے نقصان ہوا ہے؟ کس سیاسی جماعت نے کون سی سیاسی جماعت اس شخصی آمریت کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، یا کس سیاسی جماعت کو اس سے نقصان ہوا ہے؟ نہیں، بات کسی کو نقصان یا فائدے کی نہیں، عوام کو کیا ملا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم تھیں، اب تو دونوں ہی میرا خیال ہے، ایک تو ختم ہو چکی ہے، دوسری فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے، اس کا پروسیس شروع ہو گیا. میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی نون لیگ کی. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو نفع ہوا نقصان ہوا، لوگوں کو کیا ملا. آپ مجھے ایک بنیادی بات کا جواب دیں، ان میں سے کسی ایک کا بچہ جو 40-45 سال میں پیدا ہوا ہے گزشتہ، وہ فوج میں نہیں جا سکتا، کبھی کوالیفائی نہیں کرے گا. اور تو اور وہ پی سی ایس کا ایگزام دے تو کوالیفائی نہیں کرے گا. یہ اتنے نالائق ہوتے ہیں. اور ایک اور بات میں عرض کروں، زراعت میں، یہ میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، قدرت کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں لینڈ پریپریشن. یعنی آپ بیج بکھیرنے سے پہلے، فصل اگانے سے پہلے، سب سے پہلے آپ زمین تیار کرتے ہو. اور لینڈ پریپریشن کسے کہتے ہیں؟ وہ لینڈ پریپریشن اس کو کہتے ہیں کہ نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی نیچے. آپ نے تو گورننس کے لیے، حکمرانی کے لیے 99% عوام کو کھیل سے ہی باہر رکھا ہوا ہے. یعنی اب تصور کریں، یہ جو آپ کو اتنے نچلے درجے کی، اتنے پست درجے کی جو حکمرانی ملتی ہے، وہ اسی لیے ہے بھائی کہ یہ میں نے جو جوہر والی مثال دی ہے، یہ چھپر ہے، یہ بہتا ہوا دریا نہیں ہے، اس سے خیر کی امید رکھی نہیں جا سکتی. بات فائدے نفع نقصان کی نہیں ہو رہی، اس کو پر ڈیموکریسی کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حسن نثار ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے داعش کے خلاف ایک بہت بڑی اور بہت فیصلہ کن جنگ ہے جو شروع ہوئی ہے عراق میں. مغرب ساتھ ہے، امریکہ بھرپور ساتھ دے رہا ہے. عراق کی فوجیں اس وقت موصل میں داخل ہو چکی ہیں جو داعش کے بے قبضے میں آنے والا سب سے بڑا شہر ہے. اس فیصلہ کن جنگ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. داعش کے بننے کے بعد سے اس کے وجود کے خلاف سب سے بڑی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے عراق کی فوجیں داعش کے قبضے میں موصل شہر میں داخل ہو گئی ہے جو عراق کا بغداد کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے. امریکی افواج اس کا ساتھ دے رہی ہیں اور اس کے لیے یہ پیش قدمی جاری ہے جس کا آج تیسرا دن ہے. اس آپریشن میں 30,000 عراقی فوجیوں کے علاوہ کرد فورسز کے 4,000 سپاہی حصہ لے رہے، جبکہ عراق میں موجود امریکی فوجی کمانڈوز، انٹیلیجنس حکام اس آپریشن میں عراقی فوجوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہے ہیں. ابتدائی جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق عراقی فورسز نے موصل کے آس پاس کئی دیہات داعش کے قبضے سے چھڑوا لیے ہیں اور ان کی پیش قدمی ابھی جاری ہے، مگر کامیابی اور فتح فی الحال بہت زیادہ قریب نظر نہیں آتی، مگر جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ جو جنگ آگے بڑھے گی، موصل کے 10 لاکھ عراقی شہری شام اور ترکی کی جانب نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوں گے اور ایک نیا مہاجرین کا سیلاب جو ہے وہ ترکی کا رخ کرے گا اور شام کا رخ کرے گا. ادھر امریکہ کے صدر باراک اوباما نے خبردار کر دیا ہے کہ موصل کی لڑائی ایک مشکل لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور انہیں امید ہے اس بات کی کہ داعش کے جنگجوؤں کو آخر کار شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا موصل کا محاذ عراق سے داعش کو بے دخل کرنے کا آخری محاذ ثابت ہوگا؟ اس پر نظر ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ پہ ہمارے نمائندے خصوصی شاہ زیب جیلانی نے.
17 اکتوبر کا دن، عراقی فوجوں کی موصل کی طرف پیش قدمی۔ عراقی فوجیں شہر سے ابھی 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ فوجوں نے مشرقی سمت سے شہر قراقوش کا محاصرہ کیا، تاہم اب بھی انہیں وہاں داعش کے جنگجوؤں کی مزاحمت کا سامنا ہے۔ داعش کے خلاف جنگ میں موصل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں آج سے 2 برس قبل ابو بکر بغدادی نے خود کو نام نہاد دولت اسلامیہ کا خلیفہ ڈکلیئر کیا اور موصل کو اپنا بیس بنایا۔ یہاں سے داعش نے بھتہ کمایا، تیل کے وسائل پر قبضہ کیا اور مالی لحاظ سے خود کو مضبوط کیا۔ نفرت اور دہشت کے اس کھیل میں داعش نے خطے کی جنگ زدہ سنی آبادی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ عراقی حکام کو خدشہ ہے کہ اگر موصل کی لڑائی میں مقامی سنی آبادی کے لوگوں نے داعش کا ساتھ دیا تو یہ لڑائی الجھ سکتی ہے اور ایک لمبے عرصے تک کھنچ سکتی ہے۔ امریکی صدر اوباما اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں۔ Mosul will be a difficult fight and there will be advances and there will be setbacks, but I am confident that just as ISIL has been defeated in communities across Iraq, ISIL will be defeated in Mosul as well, and that will be another step towards their ultimate destruction. موصل کی لڑائی میں امریکی فوجیوں کا بظاہر ثانوی سا کردار ہے۔ آگے آگے عراقی فوجی اور کرد پشمرگہ سپاہی ہیں، لیکن ان کی پیٹھ پر امریکی اسپیشل کمانڈوز، انٹیلیجنس آفیسرز اور اپاچی ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ ہیں۔ اس محاذ پر داعش کی شکست خطے میں امریکہ کی بڑی جیت ہوگی، لیکن فی الحال خطے میں سب سے بڑی تشویش ممکنہ انسانی بحران سے متعلق ہے۔ Fears that the offensive to retake Mosul could produce a humanitarian catastrophe, resulting in one of the largest man-made displacement crises in recent years. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جوں جوں جنگ آگے بڑھے گی، موصل سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوں گے اور مجبوراً پڑوسی ملکوں شام اور ترکی کا رخ کریں گے۔ خدشہ ہے کہ داعش کے جنگجو عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا بحران پیدا ہونے والا ہے اور اس جنگ کی اگر کامیابی بھی ہو گئی تو یہ 10 لاکھ لوگ جو موصل چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے وہ کہاں سر چھپائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا بحران ہے اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ترکی اور شام۔ خبر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کراچی والے تقریباً آنسوؤں میں ہیں، رو رہے ہیں کہ آخر ان کے شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے شہر کی سیاسی قیادت کیا کر رہی ہے۔ کراچی جس کی سڑکیں ایک موہنجو ڈارو کا یا کسی آثار قدیمہ کا نتیجہ یا اس کا آثار نظر آتی ہے، کراچی کے گلی کوچے جو کہ کوڑے کے ڈھیروں سے پٹے نظر آتے ہیں، کراچی جہاں پر ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ منی بسوں اور کوچز کی چھتوں پہ لدے نظر آتے ہیں، جہاں پر اس وقت اس کراچی شہر جس کے باغ اجڑے نظر آتے ہیں، کراچی شہر جس کے اسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، وہاں کی سیاسی قیادت نہ صرف یہ کہ باہم دست و گریباں ہیں بلکہ اس وقت کراچی کی نوحہ کنی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس پورے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے کراچی کی سیاسی قیادت کی جانب سے کوئی آواز سننے میں نہیں آ رہی ہے۔ کراچی کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، نئے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی باتیں ہی رہ گئی ہیں اور کراچی شہر کی بدتری نمایاں سے نمایاں ہوتی جا رہی ہے، اور اس پوری بدتری کے اوپر اس وقت کراچی کے شہری نوحہ کنا ہیں کہ اس کی سیاسی قیادت ان مسئلوں کو لے کے، اس کراچی کی تباہی کو لے کے کراچی کی جنگ لڑنے کے بجائے آپس کی جنگ شروع کر چکے ہیں۔ کراچی کے وہ لوگ جو کہ کراچی کے سیاسی قائد رہے ہیں یا کراچی کی خدمت کرتے رہے ہیں یا ایک سندھ کے شہری علاقوں کی خدمت کرنے کے دعوے کرتے رہے ہیں، اس وقت وہ کراچی کی حالت بھول چکے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کی حالت بھول چکے ہیں۔ اس وقت جو تباہی ہے اس شہر کے اندر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی، اس کو بھول چکے ہیں۔
اس وقت ان کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے گریبان ہے، اور شاید یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت اگر کسی شخص کی اس پہ جو مسکراہٹیں ہیں یا قہقہے دیکھنے والے ہوں گے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کو چیلنج کرنے والی تمام قوتیں ان سے نہیں بلکہ آپس میں باہم دست گریباں ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے زمانے میں ان کے ساتھ باہم شیر و شکر ہوتے تھے، اب جبکہ ان کے خلاف ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک دوسرے کے گریبانوں کو نوچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہو رہا ہے، پبلک کے سامنے ہو رہا ہے۔ کراچی کے ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی بات نہیں ہو رہی، کراچی کے کوڑوں کی بات نہیں ہو رہی، کراچی کے سسکتے ہوئے مریضوں کی بات نہیں ہو رہی، کراچی کے روتے بسورتے مسافروں کی، غریبوں کی بات نہیں ہو رہی جو منی بسز اور کوچز کی چھتوں پہ سوار ہیں، کراچی کے اجڑے ہوئے باغوں کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ بات کر رہے ہیں تو صرف ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کی، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے کی، ایک دوسرے کی گندی چادریں عوام میں دھونے کی، اور یہ سب کچھ کراچی والے، بیچارے کراچی والے دیکھ رہے ہیں، اور کراچی سے کہیں دور لندن میں ایم کیو ایم کی قیادت اس پورے معاملے میں یقینی طور پہ مزے لے رہی ہے، بلکہ یہ بات یقینی ہے اور 100% یقینی ہے کہ آج جو صورتحال دیکھنے میں آئی، کل جو صورتحال دیکھنے میں آئی، یا پچھلے کئی مہینوں سے جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے 22 اگست کے بعد سے، جب ہر وہ شخص جو الطاف حسین کا نام لیتا تھا کراچی میں، جس کی پہچان الطاف حسین ہوتی تھی، اس نے الطاف حسین سے بغاوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد یہ تمام قوتیں آپس میں بھڑ گئی، آپس میں لڑ گئی، اور اس وقت جو کراچی کے قائدین کا حال ہے وہ کسی صورت میں بھی انتہائی شرمناک، انتہائی بھیانک اور انتہائی بےہودہ سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر الطاف حسین اس موقع پہ قہقہ لگا رہے ہیں، اور اگر وہ واہ واہ کر رہے ہوں گے اپنے مخصوص انداز میں کہیں بیٹھے ہوئے یا لندن میں بیٹھے ہوئے، تو ان کا پورا حق ہے، کیونکہ یہ موقع کراچی کے شہری بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے فراہم کیا ہے جنہوں نے الطاف حسین کے خلاف علم اٹھایا، یا الطاف حسین کے خلاف الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کی، یا اپنی جماعت بنانے کی کوشش کی۔ وہ تمام کے تمام لوگ الطاف حسین سے نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں، اور الطاف حسین قہقہے لگا رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ سامنے آ کر وار نہیں کرے گا۔ بے غیرت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ عزت ان کے لیے آنی جانی چیز ہے۔ انتہائی گھٹیا، انتہائی کم ظرف، انتہائی ذہنی پستی کا شکار بائی پولر شخص سمجھتا ہوں۔ فاروق ستار صاحب نے اس سے پہلے بھی 4 دفعہ معافی مانگ چکے الطاف حسین صاحب کے ساتھ، الطاف حسین سے۔ جب عظیم احمد، وہ ٹھیک کہتے ہیں، عظیم احمد طارق کے پاس گئے تھے اور 4 دفعہ معافی مانگ کر 9-0 پہ جھاڑو لگا چکے ہیں سزا کے طور پر۔ ایک ٹولہ بیرون ملک سے آیا ہے جسے بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ رشوت العباد ہے۔ ان کو اگر کوئی ٹربل ہے تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ کون سی ایسی چائنا کٹنگ کے پیسے ہیں جو گورنر کے پاس سے ہو کر نہیں گئے یا گورنر کے پاس نہیں گئے؟ وہ شخص 2012 سے لے کے 2014 تک اسی پارٹی کا، اسی لیڈر کا سینیٹر رہتا ہے، اس کے بعد ڈر کے بھاگ گیا ہوگا۔ ہر پروجیکٹ پہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جا کر اس کی تختی لگوائی ہے۔ اس کا کرنا لینا دینا کچھ بھی نہیں، 1 روپے کا کوئی ایک کال کا، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کدال کی کونوٹیشن اس نے یہ ڈرائیو کی تھی کہ یہ کراچی کھود رہا ہے، پیسہ نکال رہا ہے، گولڈ نکال رہا ہے، ملیشیا بھیج رہا ہے اور لندن بھیج رہا ہے۔
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں کے دوران الطاف حسین کے خلاف کراچی میں کھڑے ہونے والے لوگ، سندھ کے شہری علاقوں میں کھڑے ہونے والے لوگ، جس کی ابتدا مارچ 2016 میں اسی سال ہوئی تھی جب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کراچی واپس آئے تھے، پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، الطاف حسین کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا تھا، ان کے رو سے تعلق کے حوالے سے ثبوت پیش کیے تھے۔ اس کے بعد سے جو الطاف حسین کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ میں کاٹ ہونی شروع ہوئی، جو اس میں خراش آنی شروع ہوئی، اس وقت وہ بڑے بڑے زخم تو بن گئے ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ تمام گروپ جو کہ اس کے بعد الطاف حسین سے علیحدہ ہوئے، جس کی ابتدا تو ڈاکٹر نشرت العباد سے ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں گزشتہ سال ہی الطاف حسین نے اپنی پارٹی سے فارغ کر دیا تھا، لیکن وہ پہلی شخصیت تھی جنہیں الطاف حسین نے باقاعدہ پارٹی سے نکالا، اور وہ پھر سندھ کے گورنر کے طور پہ برقرار رہے۔ اس طرح سے ایم کیو ایم کی ممتاز شخصیات میں پہلی شخصیت وہ تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ الطاف حسین کے خلاف بغاوت کا علم اگر اٹھایا اور ان کے خلاف بھرپور طریقے سے سامنے آئے تو وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی تھے، جس کے بعد ایم کیو ایم کے کئی ممبران صوبائی اسمبلی ان کے ساتھ مل گئے، کئی سیکٹرز، کئی زونل انچارجز، کئی یونٹ انچارجز، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی تبدیلی 22 اگست کو آئی جب فاروق ستار نے الطاف حسین کے خلاف اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کے بغاوت کا علم اٹھا لیا، بلکہ ان کے خلاف سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس کر دی کہ ان کے خلاف آئین کی 6 کے خلاف ورزی پر مقدمہ چلایا جائے، ان کو آئین کا اور پاکستان کا غدار انہوں نے قرار دے دیا۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو الطاف حسین کو غدار اور الطاف حسین کو رو کا ایجنٹ اور الطاف حسین کو ایک مجروح یا ایک مجروح شخص قرار دیتے تھے، وہ اب الطاف حسین کو بھول چکے ہیں۔ اس وقت اگر آپ پچھلے کئی دنوں کی آپ کیفیت دیکھیں، چاہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو ہو، چاہے وہ مصطفیٰ کمال کی گفتگو ہو، چاہے اب ڈاکٹر نشرت العباد جو غیر معمولی طور پہ جو کہ ایک خاموش طبع شخصیت سمجھے جاتے تھے، جو کہ تنازع سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے ڈاکٹر نشرت العباد کا جو رخ دیکھا ہے، جو ان کا انداز دیکھا ہے، جو ان کی برہمی اور جو ان کا غصہ دیکھا ہے، وہ یقینی طور پہ ایک مختلف ڈاکٹر نشرت العباد ہے، جن کو کراچی والے نہیں جانتے، اور وہ لوگ جو 14 سال سے گورنر ڈاکٹر نشرت العباد کو جانتے ہیں، ان کے لیے یقینی طور پہ ایک چمبے کی بات ہے۔ مگر باٹم لائن یہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس کی سڑکیں ہوں، اس کے بازار ہوں، اس کی گلیاں ہوں، اس کے پانی کا نظام ہو، اس کے کوڑے کا نظام ہو، اس کے ٹرانسپورٹ کا نظام ہو، اس کے ٹریفک کا نظام ہو، تباہ و برباد ہے، اور وہ لوگ جو اس کی نمائندگی کرنے والے ہیں، اس وقت ان کو اس بات کی کوئی خیال نہیں ہے، اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس پورے عذاب میں، اس پورے طوفان میں کراچی والوں کے آنکھوں سے آنسو پوچھنے والے جو دعویٰ کیا کرتے تھے، اس وقت وہ ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وقت کراچی شہر جو ہے وہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو انجوائے کر رہا ہے، ہر فیصد 100% انجوائے کر رہا ہوگا، 100% تحقیق لگا رہا ہوگا، 100% لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین کے ساتھ ہی تحقیق لگا رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ جو کہ اب سے کچھ دن پہلے تک صرف اور صرف الطاف حسین کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اس کے خلاف ثبوت پیش کرتے تھے، اس کے خلاف بات کرتے تھے، اس کے خلاف لوگوں کو آبادہ کرتے تھے، آج آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں۔ اور یہ وہی تمام لوگ ہیں جو کہ باہم شیر و شکر تھے، کچھ کی مہینوں کی بات ہے، کچھ کی سالوں کی بات ہے، کچھ کی کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ کی چند ہفتوں کی بات ہے۔ الطاف حسین کے گن گایا کرتے تھے، یہ تمام لوگ الطاف حسین کے گن گایا کرتے تھے اور الطاف حسین کی بات کیا کرتے تھے، لیکن اب جب علیحدہ ہوئے تو یہ آپس میں بڑھ گئے اور الطاف حسین کے گن گاتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ کہا جاتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نہ ہو ہمارے بعد پلتا پلتا۔ ایم کیو ایم اور الطاف بھائی جو ہے وہ میرے لیے تو دو الگ چیزوں کا نام ہے نہیں، اور ہمارے تصورات میں بھی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم الطاف بھائی کے بغیر ایم کیو ایم ہوگی کوئی۔ الطاف حسین کو دہشت گرد کہا گیا صرف اس لیے کہ اس نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اور ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے سامنے سیتا کھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ایم کیو ایم میں دو ہی باتوں کی اہمیت ہے، ایک الطاف بھائی جو ہمارے قائد ہیں، بانی ہیں، ان کا نظریہ ہے، ایک ستون یہ ہے، اور اس کے گرد ان کے کارکنوں کا ایک دائرہ ہے، وہ نیوکلیس ہے، اور یہ باقی سارے الیکٹران ہیں۔ الطاف بھائی کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ تا حیات زندگی بھر ہماری آخری سانسوں تک وہی ہمارے قائد تھے، کل بھی گزرے ہوئے، کل بھی آج بھی وہ ہمارے قائد ہیں، اور آئندہ آنے والے کل بھی ہماری آخری سانسوں تک الطاف بھائی کارکن رہیں گے۔
ہر وہ شخص جو آج الطاف حسین کے خلاف ہے یہی بات کیا کرتا تھا، اسی انداز سے بات کیا کرتا تھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اب جب وہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا لہجہ اور کیا بات اور کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آج کی اس انتہائی اندھوناک، اس انتہائی دلدوز، اس انتہائی المناک صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے گورنر سندھ جناب ڈاکٹر عشرت العباد خان صاحب نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کراچی کے لیے ایک المیہ کا دن ہے، ایک تباہی کا دن ہے. یہ وہ لوگ جو تمام آپ سمیت جو تمام لوگ اس شہر کی پیداوار ہیں، اس شہر کی مڈل کلاس لیڈرشپ ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس شہر کے لیے اور اس سندھ کے شہری علاقوں کے لیے بات کی ہے. آج آپ سب الطاف حسین سے علیحدہ ہو گئے، مگر الطاف حسین کا نام نہیں لے رہے، اس کے خلاف نہیں بول رہے. یہ آپس میں جو منظر اس وقت بن گیا ہے اور اس وقت جو شہر کی حالت ہے اس پس منظر میں یہ سارا کچھ جو ہے، آپ خود کیا فیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ کامران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا آج. دیکھیں بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور میری نظر میں میں کسی پولیٹکس یا پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری نظر میں کراچی میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو کہ رہتی ہے، جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، اور ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کمیونٹی نہ ڈیوائیڈ ہو. میرا یہ کنسرن ہے، ایک شہری کی حیثیت سے، اس صوبے کے گورنر کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کیونکہ اگر یہ کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو یہ شہر پھر لیویبل شہر نہیں رہ جائے گا، اور اس میں مایوسیاں بہت بڑھیں گی، وائلنس بہت بڑھے گا. لیکن جنرل صاحب آج تو یہ ہو گیا ہے نا، آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ڈیویژن ہوگا، اس سے زیادہ کیا حالات خراب ہوں گے کہ ہم نے آپ سے یہ گفتگو اس انداز کی 14 سال میں کبھی نہیں سنی، نہ ہم نے سنی، نہ اندرون خانہ سنی، نہ بیرون خانہ سنی. اور جس انداز کی آپ نے 2 دن میں گفتگو کی ہے، یہ اس سے زیادہ حالات کی خرابی کی کیا مثال ہوگی؟ دیکھیں کامران میں تھوڑا سا اس پہ بتانا چاہوں گا. یہ 1-2 دن سے جو میں نے بات کی ہے، میں نے آج تک تو کوئی بات نہیں کی تھی. میرے متعلق بات کی گئی اور انتہائی گھٹیا بات کی گئی، بہت چیپ بات کی گئی اور غلط بات کی گئی. تو میری ٹیچنگ یہ ہے کہ بھائی پردہ رکھو لوگوں پہ، لیکن ایک ٹیچنگ یہ بھی ہے کہ کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دو. اب کوئی بھی آ کے ہرزہ سرائی کرے، کوئی آ کے اس قسم کی فیک امیجنیٹو اپنے ذہن کی اختراع، اپنے ڈرٹی مائنڈ کی کانسیپٹس آ کر کے بولنا شروع ہو جائے، اور میرے متعلق یا کسی کے بھی متعلق، اگر آپ کے متعلق بولتے تو آپ کیا کرتے؟ لیکن صاحب میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ آپشن نہیں تھا. اگر آپ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تصوراتی گفتگو ہے، یہ مجنونانہ گفتگو ہے، یہ ایک نفسیاتی مریض کی گفتگو ہے، تو ایسے موقع پہ تو آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے نا، اس کے مقابلے پہ اتر کے وہی گفتگو میں اسی انداز کا جواب نہیں. یہ آپشن نہیں تھا آپ کے پاس کہ آپ خاموشی اختیار کرتے؟ نہیں، بالکل تھا، نہیں بالکل تھا، اور بالکل تھا. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جس کی کہ اصولاً اور قانوناً ایک کلیئرٹی دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ریکارڈ کو ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے نہ چاہتے ہوئے، میری یہ نہ نیچر ہے، نہ میری یہ عادت ہے، نہ میرا یہ طریقہ کار ہے. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں کسی کی بات میں پڑھتا ہی نہیں. بہت لوگوں نے بولا، میں نے تو کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کچھ باتیں ایسی کہیں تھیں جو کہ جن کا ریکارڈ پہ آنا بہت ضروری تھا، اور کچھ ایسے جھوٹ کہے جن کو کریکٹ ہونا بھی بہت ضروری تھا. اور سب سے بڑھ کے ایک امپریشن، ایک غلط امپریشن جو پبلک میں جا رہا تھا کہ کسی ایک پارٹی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو مجھے یہ بالکل کلیئر کرنا میرا فرض بنتا تھا کہ یہ بالکل بکواس ہے. جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور کسی کے پیچھے نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے. ہم نے مارچ 2013 میں یہ آپریشن کیا ہے، بہت ویل پلانڈ اور ویل کنسلٹڈ آپریشن کیا ہے.
سپٹمبر 2013 میں یہ آپریشن ری انفورس ہوا ہے. محترم جناب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے آ کے اس میں ایک جان ڈالی ہے, اس کے بعد یہ آپریشن ہوا ہے. تو سر یہ تو ایک اپرچونٹی ہے نا کہ شہر کی ترقی کے لیے, بحالی کے لیے, اور شہر اب اس وقت بھتے سے آزاد نظر آتا ہے, قربانی کی کھالیں زبردستی چھیننے سے آزاد نظر آتا ہے, زکوٰۃ فطرے چھیننے سے آزاد نظر آتا ہے, ہڑتالوں سے آزاد نظر آتا ہے, اشارے پہ دکانیں بند ہونے سے آزاد نظر آتا ہے, 50 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں قتل نہیں ہو رہے. تو اب تو وہ وقت تھا کہ اب جو ہے اس کی اصلاح کے لیے اور اس کے ساتھ جو زیادتی اور اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو شہری انتظار میں تھے. ہوا یہ کہ یہ سب جب ماحول بنا تو وہ لوگ جن کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ آپس میں لڑ گئے, اور ظاہر ہے کہ اب ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ یہ جو آپ لوگ جڑے ہوئے تھے آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ, میں ہر صورت میں لفظ اس کے لیے مناسب ہے, باہم شیر و شکر تھے, تو وہ الطاف حسین صاحب کی ذات تھی اور متحدہ قومی موومنٹ کی لندن کی قیادت تھی جس نے آپ لوگوں کو ایک جگہ جوڑا ہوا تھا. جیسے ہی آپ لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑا آپ کا شیرازہ بکھر گیا. دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کامران بھائی بالکل فکر نہ کریں, ان کو لڑنے دیں, ان کو جو مرضی کرنے دیں. حالات ایسے تھے جب ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے کراچی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, irrespective of any political consideration. ہم نے رولز آف گیم سیٹ کیے تھے کہ ہم کوئی پولیٹکس میں نہیں پڑیں گے, ہم کرمنل کے پیچھے جائیں گے کیونکہ ٹیررزم, ٹارگٹ کلنگ وغیرہ وغیرہ سب بہت ہو چکی تھی اور اٹ واز ٹو مچ. تو اللہ نے کرم کیا, 2013 سے لے کے آج تک حالات میں فرق آیا ہے. 80% ہم کہہ سکتے ہیں حالات بہتر ہیں, ہمیں 100% صحیح کرنے ہیں. اب ہمارے سامنے جو کوئسچن ہے وہ سسٹینیبلٹی آف دیٹ آپریشن کا ہے. اس کے لیے میں نے ایک آج فارمولہ دیا ہے کہ بھائی بڑے کیسز جن پہ لوگ کنسرن ہوتے ہیں ان کو سامنے لایا جائے, ان کو بھلے ری انویسٹیگیٹ کیا جائے اور بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر کے جو کلپریٹ ہے اس کو لٹکا دیا جائے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور آئندہ کوئی اس قسم کی حرکتیں کرنے کا سوچے بھی نہ. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی جب وہاں سے سب الگ ہوئے تو لڑنا شروع ہو گئے, تو میں تو اس پہ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ پھر ایک بڑا مشکل کام کر رہے تھے کہ ایسے لڑاکو لوگوں کو ایک ساتھ چلا رہے تھے. تو یہ تو اچھا ایک چیز بڑی دلچسپ ہے کہ یہ سب لوگ آپ سمیت الطاف حسین صاحب سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور ایسا لگتا یہ ہے کہ دائمی طور پہ علیحدہ ہو چکے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے حوالے سے بہت ہی مسلسل سخت ترین گفتگو کی ہے, انکشافات کیے ہیں, معلومات شیئر کی ہے. MQM پاکستان نے ان کے خلاف آئین سے غداری کے حوالے سے سندھ اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے, سینٹ سے قرارداد منظور کرا دی ہے. وہ تمام پارلیمنٹیرین جنہوں نے ان کے نام پہ ووٹ حاصل کیا تھا, وہ MNA MPA سینیٹرز بنے تھے, ان سے علیحدگی اختیار کر لیے, وہ ان کے خلاف الطاف حسین کے خلاف بول رہے ہیں. آپ نہیں بولتے الطاف حسین صاحب کے خلاف, ان کا نام لے کے بات نہیں کرتے آپ. دیکھیں میری ایک عادت ہے, اچھی ہے یا خراب ہے میں نہیں جانتا, لیکن میں اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کرتا. وہ میرے محسن ہیں, انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا, یہاں بٹھایا تھا, آگے حالات بدلے, انہوں نے لا تعلقی کر لی, وہ ناراض ہو گئے. تو مینٹور جو ہے وہ بعد میں بھلے ٹورمنٹر بن جائے لیکن اس کی اوریجنل پوزیشن اپنی جگہ رہتی ہے. تو میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. مجھے زرداری صاحب نے 5 سال اپنے ساتھ رکھا, صدر تھے ان کا, وہ میرے محسن ہیں. آج آپ بولیں کہ زرداری صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دو, میں نہیں بولوں گا, میری عادت ہے. زرداری صاحب نے بھی آپ کو رکھا, ظاہر ہے کہ ایک آپ سے ان کی رغبت ہوگی, آپ کو پسند کرتے ہوں گے, لیکن بہرحال آپ MQM کے نمائندے تھے, الطاف حسین کے نمائندے تھے, اس لیے MQM سے ان کی مفاہمت چل رہی تھی, اس لیے آپ گورنر تھی. ایک الگ بات ہے کہ اس دوران الطاف حسین صاحب نے آپ کو کئی بار نکالا یا فارغ کیا یا جو کچھ بھی کیا. دیکھیں ایک اصول ہے دنیا کا کامران بھائی, آپ آج جس اسٹیچر پہ ہیں آپ اپنے چہرے کی وجہ سے نہیں ہیں, آپ اپنے کام کی وجہ سے ہیں. تو انسان کو انسان کا چہرہ پیارا نہیں ہوتا, انسان کو انسان کا کام پیارا ہوتا ہے. تو میں نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ کام کیا ہے, کسی کے لیے کبھی نہیں کام کیا, ہر ایک کے ساتھ کام کیا ہے اور لیے صرف نیشنل انٹرسٹ میں کام کیا ہے, اور وہ میں کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے لے. لیکن الطاف حسین صاحب پر تو اتنے شدید الزامات ہیں, وہ دوسرے الزامات چھوڑ دیں کہ
ذاتی نوعیت کے جو بالکل الزامات ہیں اس کی بالکل نہیں گفتگو ہے، لیکن الزامات کے را سے پیسے لیتے تھے، را کے ساتھ تعلقات تھے، اس کے بعد لوگوں کو قتل کرا دیا، دہشت گردی کرا دی، یہ تمام چیزیں، ساؤتھ افریقہ، انڈیا، یہ تمام چیزیں آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا؟ نہیں جی، بہت چیزیں ظاہر ہے کہ میں کئی جگہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ I am part of establishment by virtue of my position, because my chain of command connects with the president and president is the supreme commander of armed forces. تو اس رشتے سے میں تو پارٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، تو بہت ساری چیزیں جو میں سننا بھی نہیں چاہتا، دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مجھے سننی بھی پڑتی ہیں، دیکھنی بھی پڑتی ہیں، کیونکہ میری فرائض منصبی میں شامل ہے. تو میں جانتا بہت کچھ ہوں اور بہت کچھ سمجھتا ہوں، اور ہر چیز پہ میں اپنا اوپینین قائم کرتا ہوں. میں ڈیفرنس آف اوپینین بھی کرتا ہوں، جو صحیح لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو صحیح نہیں لگتا وہ جو مرضی مجھے کہہ دے میں نہیں کرتا. تو میں ایک اصول کے تحت، ایک طریقے کے تحت یہاں پہ چل رہا ہوں، صرف نیشنل انٹرسٹ میں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے. آپ نے بیان کر دیا آپ اپنا معافی ضمیر، آپ کی جو پرسیپشن ہے پاک سے زمین پارٹی کے حوالے سے، اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ صاف بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ خیال یہ ہے کہ دراصل آپ کا لگاؤ ان کے ساتھ زیادہ ہے، آپ کی رغبت محبت ان کے ساتھ زیادہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ شروع سے آپ کی بنی نہیں، بلکہ شاید یہ کہا گیا کہ آپ سرپرست اعلیٰ بننا چاہتے تھے تو وہ انہوں نے نہیں بنایا تو آپ ان سے ناراض ہو گئے. دیکھیں کامران بھائی، اس پہ میں ذرا سی بات کرنا چاہوں گا. میں جس پوزیشن پہ ہوں، میری اسٹرینتھ جو ہے، ہر انسان کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس پتہ ہونی چاہیے. میری یہاں پہ میری اسٹرینتھ ہی میری نیوٹریلٹی ہے. تو میں ابھی خدا نخواستہ مینٹل نہیں ہوا ہوں کہ، اور شاید مینٹل ہونے کے بعد بھی یہ والا بلنڈر شاید پھر بھی نہ کروں کہ میں جا کے، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو جن کا بیچاروں کا خود میں میڈیکل ایویلیویشن بھی کر رہا ہوں، ان کے ساتھ جا کے ان کی سرپرست اعلیٰ بننے کی کوشش کروں گا. نتھنگ ڈوئنگ، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم پاکستان نہ یہ. میں بھائی اپنا کام کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، بہت سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں اور بڑے جینون طریقے سے کر رہا ہوں اور ایمانداری سے کر رہا ہوں. اور میں گورنر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اب اس کا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اس وقت؟ میں بار بار جس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ ان 2 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ دیکھ رہے ہیں، جن کی حالت جو ہے وہ ایک مثالی حالت ہے، یعنی کہ بے کسی کی، بے حالی کی، بدحالی کی. ایک ایک شہری جو ہے وہ رو رہا ہے، اور یہ یہاں کا حال ہو رہا ہے. الطاف حسین اور ایم کیو ایم تو ان کی والی ایم کیو ایم تو یہاں کہیں ہے نہیں فی الحال. یہی ساری ایم کیو ایمز ہیں جو مختلف حوالوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہی ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے، کوئی میئر ہوتے تھے، کوئی تنظیمی کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، کوئی پارلیمنٹیرینز ہوتے تھے. آپ گورنر ہمیشہ سے ہیں، 14 سال سے ماشاءاللہ ہیں. آپ لوگ تو آپس میں بھڑ گئے. اب یہ گاڑی رکے گی کہاں جا کے؟ کیا اس کا حل ہے؟ دیکھیں یہ لوگ آپس میں لڑنے، میں تو لڑبڑ نہیں رہا ہوں ان سے. یہ غلط تاثر ہے کہ میں کسی سے لڑائی وڑائی کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لڑنے کا. میں نے کچھ غلط باتیں کی گئی تھیں، ان کا جواب دے دیا ہے اور ایک کلیئرٹی کر دی ہے، کیونکہ یہ تاثر یہاں بہت زیادہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی گروپ یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کسی کو سپورٹ کر رہی ہے. میں کامران بھائی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بالکل بکواس ہے. کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا. ہمارا کام صرف کرمنل کو پکڑنا ہے، چاہے وہ نیو کراچی میں پرچون کی دکان میں بیٹھا ہو، چاہے کسی پوش بنگلے میں سیاسی دکان لگا کے بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہیں پہ بھی اپنے اندر کرمنل رکھے گا تو ہم جا کے اس کرمنل کو پکڑیں گے. ہم 9-0 جانے میں نہیں چوکے تو ہم اور کہاں جانے میں کیوں چوکیں گے بھائی؟ ہم کو کرمنل کو ختم کرنا ہے. کراچی کی ایک امپورٹنس ہے. آپ کی کیا معلومات ہے؟ آپ کی کیا معلومات ہے؟ کرمنلز اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہیں، پاک سر زمین پارٹی میں موجود ہیں، کس پارٹی کا رخ کر رہے ہیں؟ یا وہی الطاف حسین والی ایم کیو ایم میں موجود ہیں، ندیم نصرت والی ایم کیو ایم میں موجود ہیں؟ کیا آپ کی کیا معلومات ہے؟ آپ کی تو سب سے زیادہ صلاح مشورہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ بارہا عرض کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا لاجیکل ریشنل آپ کے سامنے رکھوں گا.
ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا کوئی کرمنل رہ گیا ہوگا، کیونکہ اتنی پٹائی ہو گئی ہے ان کی کہ وہ کرمنل کے لیے تو وہ ریفیوج رہا ہی نہیں ہے. وہ یہ جو دوسری پارٹی بنی ہے جس کو میں پولیس سروس آف پاکستان کہتا ہوں، یہ جو ہے یہ یا بیسرو پارٹی کہتا ہوں، یہ پارٹی جو ہے اس نے یہ مشہوری ضرور کی کہ ہمارے پاس آ جائیں تو بچ جائیں گے کیونکہ ہماری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے. تو میں یہ کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کوئی کسی کی سیٹنگ نہیں ہوئی ہے، کہیں بھی کوئی کرمنل ہوگا. لیکن گورنر صاحب ایک بات ہے کہ کچھ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ ہمارا بھی تجربہ ہے، کچھ ہماری بھی نگاہیں ہیں. یہ پاک سرزمین پارٹی تو جو بھی ہے پرسپشن جو بھی بات ہے وہ آپ نے عرض کیا، چیف آف آرمی سٹاف تک سے سندھ کے چیف منسٹر نے یہ بات کر لی، تو اس سے زیادہ کیا پرسپشن ہوگا. لیکن یہ ایم کیو ایم پاکستان، یہی تمام لوگ، یہی جناب فاروق ستار، یہی جناب خواجہ اظہار الحسن، یہی فیصل سبزواری، یہ تمام لوگ 22 اگست سے پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا، یہ جو آہو بکا کر رہے تھے، یہ جو ان کا عالم تھا، جو ان کی ساتھ جو بھی ان کی شکایات تھی، وہ آپ دیکھ لیں. 23 اگست سے ان کا حال دیکھ لیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی الزام، وہی مقدمہ، وہی سب کچھ. وسیم اختر قیدی ہے، جناب فاروق ستار وی آئی پی ہیں، ان کے ساتھ 3 گاڑیاں ہیں، وہ چل رہے ہیں، پرائم منسٹر ریسیو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے تمام جو ممبر ہیں، پارلیمنٹریز ہیں، سب کو زبردست پروٹیکشن ہے. خواجہ اظہار کو پکڑا تو ایس ایس پی راؤ انوار سسپینڈ ہو گئے 2 گھنٹے کے اندر، اور خواجہ اظہار 4 گھنٹے کے اندر چھوٹ گئے. لیکن یہ 22 اگست سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں نہ کہیں مگر سپورٹ تو یہ ہوتی ہے جو منہ چڑھ کے بولے. یہ نظر آئی نا سپورٹ کسی کی بھی ہو. نہیں کامران بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا تو کچھ رولز آف گیم سیٹ ہوئے تھے، اور میں نے کہیں پہلے بھی کہا ہے کہ رولز آف گیم آر ناٹ چینج ان دا مڈل آف دا گیم. رولز آف گیم یہ سیٹ ہوئے تھے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہمیں نہیں کرنی ہے. سیاست بالکل آپ پہاڑ پہ چڑھ کے کریں، جہاں مرضی کریں، کرمنیلٹی نہیں ہونی چاہیے. تو کرمنیلٹی کے حوالے سے، اور اس میں زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کہیں ایلیمنٹ آف زیادتی نظر آتا ہے، غلط ایکشن نظر آتا ہے، تو چیف منسٹر ہیز یوزڈ ہز پروگیٹو، اور اس نے ایک ایکشن لیا. اور میں سمجھتا ہوں، میں بالکل چیف منسٹر کے ایکشن کو انڈورس کرتا ہوں کہ جہاں وہ دیکھیں غلطی، وہ بالکل اس کو روکیں. اور ہم سب نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے کوئی اختلاف رائے نہیں رکھا. ایک چیز غلط طریقے سے، غلط جگہ پہ، غلط انداز میں ہوگی تو اس کو، اور اس کے پولیٹیکل کانوٹیشنز ڈرائیو ہونا شروع ہوں گی، تو یہ چیز غلط ہے. یہ ہمارے آپریشن کو سبوٹیج کرے گا. تو ہم اپنے آپریشن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم کرمنلز کی حد تک رہنا چاہتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ کیسز جو ہیں، دیکھیں کیسز بنے، کیسز میں لوگ نامنیٹ ہوئے، ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا ان کو، جن لوگوں نے اپنی بیل ویل کرا لی ہے. گورنر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اب لا انفورسمنٹ ایجنسی اگر 130 کیسوں میں مفرور ہے، اشتہاری ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، ایک کو نہیں پکڑے گا، ایک کو پکڑ کے بند کر دے گا، اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. تو یہ تو اس میں کوئی اس میں کیا ابہام ہے؟ نہیں کوئی ابہام نہیں ہے کامران بھائی، بالکل قطعی کوئی ابہام نہیں ہے. جو کرمنل ہے وہ بچے گا نہیں. اچھا ایک اور اس میں ذرا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مارچ 2013 سے آپریشن شروع ہوا. آج 2016 میں اکتوبر میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 70-80% ہم نے اچیو کر لیا. تو وقت لگتا ہے ہر چیز میں. ابھی 20% باقی ہے. 20% جو باقی ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم بالکل ایک کرمنل کو صفایا کریں گے، اس کا منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور اس آپریشن کو سسٹینیبل بھی بنائیں گے. اسی لیے میں نے آج 4-6 کیسز کا تذکرہ کیا، ایک طریقہ کار وضع کیا کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے کیسز، بلدیہ کا کیس، 12 مئی، ایمیونیشن کا کیس، فلانا کیس، فلانا، ایسے کیسز جن سے لوگ پریشان تھے، لوگ دیکھ رہے تھے ان کی طرف، ان کی بالکل ٹرانسپیرنٹ چیزیں سامنے لا کے، اور ان کے جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ دی جائے تاکہ آئندہ. یہ آپ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، اور اتنا ہی وقت تھا. بہت بہت شکریہ
آپ نے ہمیں جوائن کیا. کمرشل بریک اور اس کے بعد بات کریں گے ٹائمنگ بہت اہم ہے. کراچی اس وقت اس کی سیاست کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. دوسری جانب 2 نومبر کو عمران خان کہتے ہیں کہ ناؤ اور نیور, ڈو اور ڈائی, نواز شریف کو مجبور کریں گے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں دیتے تو وہ حکومت کو گرا دیں گے, دارالحکومت کو بند کر دیں گے. اور اسی دوران یہ بہت اہم بات ہے کہ اب سے 5 ہفتے کے بعد, تقریباً 38 دن کے بعد, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کسی بھی لمحے ان کے جانشین کا اعلان کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ فوج میں اعلیٰ ترین تبدیلیوں کی ایک بڑی فضا بننے والی ہے. ایک بڑا ماحول آنے والا ہے, ایک زمانہ آنے والا ہے تبدیلیوں کا. یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہیں. فوج کی تبدیلیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ہر صورت میں پاکستان انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے. سیاسی طور پر وہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا. عمران خان نے کہا ہے کہ 2 نومبر کو وہ اسلام آباد بند کریں گے. وہ ان کا فیصلہ کن آخری مارکہ ہوگا. اس کے بعد نہ کوئی جلسہ ہوگا, نہ کوئی دھرنا ہوگا. بقول ان کے 2 نومبر کو وہ مجبور کر دیں گے اسلام آباد کو بند کر کے اس کے آنے والے دنوں میں کہ وزیر اعظم نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں, اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو بقول عمران خان کے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کے لیے وہ پورے پاکستان میں تحریک چلا رہے ہیں, لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں اور دارالحکومت کو بند کر دیں. دوسری جانب جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر قبل ہم نے آپ کو بتایا, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں سیاسی بھوچال آیا ہوا ہے. کراچی کی سیاسی قیادت بری طرح سے تقسیم ہو چکی ہے. مگر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ ہفتے پاکستان میں اعلیٰ ترین فوجی تبدیلیوں کا زمانہ ہے. ٹینیور کے حوالے سے, معمول کے حوالے سے تبدیلیوں کا زمانہ ہے, اور اس حوالے سے سب سے اہم تبدیلی پاکستان کی فوج کی اعلیٰ ترین قیادت میں ہونی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو تقریباً آئندہ 5 ہفتے کے اندر ان کی مدت ملازمت مکمل ہونی ہے, اور اسی کی طرح سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی بھی مدت ملازمت اگلے 5 ہفتوں میں مکمل ہونی ہے. 2 4 اسٹار جنرلز کی پوزیشن خالی ہونی ہے, اور اس حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے انتہائی اہم اور اپنے اس دور کا سب سے مشکل اور اہم فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان دونوں شخصیات کے جانشین کو مقرر کرے. اور اس میں سب سے زیادہ اہم فیصلہ یہ ہے کہ وہ کس کو پاکستان کا اگلا آرمی چیف بناتے ہیں. اس حوالے سے ان کے پاس مختلف آپشنز ہیں, لیکن یہ ہماری اطلاعات کے مطابق آج سے لے کے آئندہ چند دنوں کے دوران وہ اس حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. اب تک کی تمام معلومات یہ بتا رہی ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کریں گے. تسلسل کو اور نظام کو جو انسٹیٹیوشن جس انداز سے نظام کو مقرر کرتا ہے اس کو پابند کریں گے, اور اس حوالے سے ان کا جو بیٹ آف مائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کریں گے. ہماری معلومات کے مطابق وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب اپنے ذہن میں کر چکے ہیں. اب محض اس کا اعلان ہونا باقی ہے. لیکن پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے پچھلے 50 سال سے زائد کا جو تجربہ ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں محض 50 سال میں 2 آرمی چیف ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مخصوص 3 سالہ مدت ملازمت مکمل کی. ایک جنرل اسلم بیگ اور ایک جنرل عبد الوحید کاکڑ جو 3 سال تک آرمی چیف رہے. کچھ کم عرصے میں آرمی چیف کی حیثیت سے مقدوش ہو گئے, اور 3 ایسے آرمی چیف تھے جنہوں نے لگ بھگ 10 سال ملک کی فوج کی قیادت کری. اس لیے یہ معاملہ بڑا اس حوالے سے بہت اہم ہے, کیونکہ یہ آوازیں بھی آ رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم جناب نواز شریف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دے. لیکن ہماری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. اب ان کے پاس انتخاب کرنا ہے اور اس حوالے سے ایک تبدیلیوں کا سفر شروع کرنا ہے. اس وقت پاکستانی فوج کے اندر 2 4 اسٹار جنرل ہیں, 28 لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور یہ سب امپورٹنٹ اہم پرنسپل اسٹاف پوزیشنز پہ یا کمانڈ پوزیشنز کے اندر موجود ہیں. دونوں 4 اسٹار جنرل سے جنرل راحیل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل راشد محمود, میں نے آپ کو بتایا 28 نومبر کو ان کی سروس کا آخری دن ہوگا, اور اس کے بعد 10 سینئر
جنرلز کو 10 سینئر جنرل ایسے ہیں جن کو ہم تھیوریٹیکلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اہل ہو سکتے ہیں کہ ان کی جگہ ہے، وہ اگلے سال 20 دسمبر تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ 10 لیفٹیننٹ جنرل ایسے ہیں جو سینئر ہیں اور جو اگلے 10 دسمبر تک ریٹائر ہو جانے ہیں۔ اس طرح سے 10 لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشنز بھی آئندہ ہفتوں میں خالی ہونے والی، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ 3 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جو کہ اس وقت جنرل راحیل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے نیچے ہیں، ان میں جنرل زبیر محمود، جنرل جاوید واجد حسین اور جنرل نجیب اللہ خان شامل ہیں۔ یہ 13 جنوری 2017 کو ریٹائر ہوں گے، لیکن تھیوریٹیکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنرل زبیر محمود جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے لحاظ سے ایک اہل اور سینئر ترین جنرل ہیں، لیکن ان کے بالکل نیچے جو کہ اس رن میں ہیں اور جو کہ اہل ہیں اس بات کے کہ یا تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنائے جا سکے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا سکے، ان میں لیفٹیننٹ جنرل جناب اشفاق ندیم ہے جو کہ ملتان کے کور کمانڈر ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے ہے اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے جو کہ IGTNA ہے، اور یہ حضرات جو ہے یہ 8 اگست 2017 کو ریٹائر ہوں گے۔ خیال یہی ہے کہ ان 4 حضرات میں سے جنرل زبیر محمود میں سے، جنرل اشفاق ندیم میں سے، جنرل رمدے میں سے اور جنرل باجوہ میں سے کوئی ایک شخص نیا چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے اور ان میں سے ایک شخص چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس سلسلے میں حتمی معلومات نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عام طور پہ 4 سال کی اس کی مدت ہوتی ہے، 2 سال وہ فوج کی ٹریڈیشن کے لحاظ سے کمانڈ پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی کہ کور کمانڈر یا اس قسم کی کسی پوزیشن پر ہوتا ہے، اور 2 سال وہ پرنسپل اسٹاف آفیسر ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ GHQ میں اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اس کی آرمی چیف کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ 2 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد کمانڈ پوزیشن والے کو پرنسپل اسٹاف آفیسر کی پوزیشن میں بھیج دیا جائے، اسٹاف پوزیشن والے کو کمانڈ پوزیشن میں بھیج دیا جائے، مگر ٹریڈیشن یہی ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ جنرل راحیل شریف جن کے 5 ہفتے رہ گئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ افسران جو کہ اپنی 2 سال کی مدت پوری کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور وہ تیار ہیں کسی بھی ٹرانسفر کے لیے، کیا جنرل راحیل شریف اپنے آخری 5 ہفتوں میں یہ اپوائنٹمنٹس کریں گے یا یہ کہ یہ فیصلہ وہ اپنے جانشین کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جو اہم ترین تبدیلیاں اس تبدیلیوں کے فوج کی اعلیٰ ترین تبدیلیوں کے زمانے میں آنی ہے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے علاوہ جو اہم پوزیشن ہیں وہ ان پوزیشن جو خالی ہو سکتی ہیں، جو ہو رہی ہیں، اس میں ایک پوزیشن ہے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر 2 سال سے زائد عرصے سے ISI کے سربراہ ہیں، اور اب ان کے ٹینیور کے حوالے سے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی کہ انہیں اب کوئی کمانڈ پوزیشن دے دی جائے، وہ کسی کور کو اب کمانڈ کرے۔ اسی طرح سے کراچی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار 2 سال کے عرصے تک اب کراچی کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اس لیے یہ بات اچنبھے کی نہیں ہوگی کہ اب ان کو کوئی سٹاف پوزیشن دے دی جائے، کوئی امپورٹنٹ سٹاف پوزیشن دے دی جائے۔ اسی طرح سے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل عہدے کا شخص جو ہے وہ ISPR کا سربراہ ہے اور اس کے پاس وہ تمام جو لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشن کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، جو کمانڈ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ISPR میں بہت محدود ہے، اور اس حوالے سے یہ اس بات کا خیال ہے کہ شاید نیا آرمی چیف نیا DG ISPR بھی مقرر کرے۔ گویا کہ 3 اہم پوزیشنز، کلیدی پوزیشن جو ہیں وہ اب اس زمانے میں سامنے آئیں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف اور آرمی چیف کے علاوہ DG ISI کراچی کے کور کمانڈر، اور اس کے علاوہ DG ISPR، اس کے علاوہ پشاور کے کور کمانڈر بھی اپنی مدت تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ سندھ رینجرز جو کہ بہت کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بلال اکبر بھی اب اپنے 2 سال مکمل کر چکے ہیں اس پوزیشن کے حوالے سے، اور اس بات کا بالکل امکان ہے کہ اب وہ کسی اور پوزیشن پہ جائیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جنرل راحیل شریف کر کے جائیں گے یا ان کے جانشین کریں گے۔ اس لیے یہ پورے تبدیلی کے زمانے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ جنرل راحیل شریف یا چیف آف آرمی اسٹاف جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے یا یہ ایک بڑی ٹریڈیشن ہے، اور یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ جانے سے پہلے وہ تمام کورس میں جائے، اپنے اہم ترین یونٹس جہاں پہ انہوں نے سرو کیا ہے وہاں جائیں، خدا حافظ کہے، فیئر ویل کہیں، اپنی لیگیسی کو کنسالیڈیٹ کریں، اور اپنی جو الوداعیہ ملاقاتیں ہیں، الوداعیہ خطاب ہے، جوانوں سے ملے، افسروں سے ملے، اور یہ ایک معمول کا عمل ہے۔ اور اب اگر جنرل راحیل شریف کو جیسا کہ ان کی مدت ملازمت 28 نومبر کو مکمل ہونی ہے، اس عمل کا فوری طور پہ آغاز بھی ہونا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ چند روز بہت اہم ہوں گے، ہو سکتا ہے 2 نومبر سے پہلے، ہو سکتا ہے 2 نومبر کو، 2 نومبر کے فوراً بعد
वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम का ऐलान करें और इसके साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नाम का ऐलान करें और उसके साथ तब्दीलियों का सफर शुरू हो, जिसमें पाकिस्तान को नया DG/ISI मिले और कई कोर कमांडर्स तब्दील हों और फिर एक नई तब्दीली के माहौल में एक नई फौजी क़यादत उस सिलसिले को आगे बढ़ाए, उस निज़ाम को आगे बढ़ाए, उस जोश को, जज्बे को, कामयाबी को आगे बढ़ाए जो कि पहचान बन गई है जनरल राहील शरीफ की, जो पाकिस्तानियों की पसंदीदा शख्सियत में से एक शख्सियत बन चुकी है। और उनका दौर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से छुड़वाने के हवाले से एक इंतहाई अहम किरदार है, एक सुनहरा दौर है जो कि जनरल राहील शरीफ का रहा है। और उनके रिटायरमेंट के साथ ही इस दौर की तसलसल की ख्वाहिश बहरहाल लोगों के दिल में होगी। लेकिन अब से लेके आइंदा चंद हफ्ते इस दौरान फौज में क्या क्या होना है, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एजाज आवान, जो कि पाकिस्तानी फौज के जनरल ऑफिसर कमांडर भी रह चुके हैं और इसके अलावा वो सवात के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि क्या ये मसला है, मैं ये देख रहा हूँ हमारे पाकिस्तान की अजीब रिवायत है, 50 बरस में कोई भी आर्मी चीफ सिर्फ 3 साल की मुद्दत जो उनकी मुकर्रर होती है पूरी करता है, कोई पहले चला गया और बाकी तो फिर जाना, ये एक्सटेंशन एक मामूल का अमल है। इससे फौज को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है? देखिए कामरान भाई, बात यह है कि अपने वक्त पे रिटायर हो जाना ही यकीनन बेहतर है और उसी अदारे के लिए भी इतना ही अच्छा होता है जितना कि उसके उस वक्त जो सिस्टम्स होते हैं उनके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक इंटरप्शन की वजह से उसमें प्रेसिडेंट अयूब खान जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए, हो रहे लगातार, फिर जनरल ज़ियाउल हक रहे, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब रहे और फिर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली और वो 6 साल चीफ रहे। तो इस तरह ये साइकिल इंटरप्ट होता रहा। अभी जनरल राहील शरीफ हैं, वो अपना टेन्योर 29 नवंबर को पूरा कर रहे हैं, तो अब देखिए इसके बाद अभी क्या होता है। अच्छा जनरल साहब, थोड़ा सा हमें भी समझाइए, हमारे लोगों को भी समझाइए कि क्योंकि अब 5 हफ्ते, लगभग 5 हफ्ते रह गए हैं, जब एक सीनियर जनरल ऑफिसर, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल या 4 स्टार जनरल रिटायर होता है तो उसके आखिरी 4-5 हफ्तों में वो क्या अहम तरीन चीज़ें होती हैं जो कि उसको ट्रेडिशन के लिहाज से, रिचुअल्स के लिहाज से, अपनी ख्वाहिश के लिहाज से ज़रूर करनी होती है और जिसका सिलसिला अब शुरू हो जाना चाहिए, वो क्या चीज़ें होती हैं जो फेयरवेल कर रहा होता है? अलग कोई ऐसा डिपार्चर नहीं होता अपनी रूटीन से, एक सिस्टम है जो चल रहा होता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को आखिरी दिन तक उसी तरीके से निभाते रहते हैं। लेकिन लास्ट वीक या 10 डेज जब नए चीफ अनाउंस हो जाते हैं तो उस वक्त यकीनन वो अपना एक फेयरवेल विजिट पे निकलते हैं और पाकिस्तान आर्मी की तमाम कोर हेडक्वार्टर्स का विजिट करके वहाँ के जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको खुदा हाफिज करते हैं और इस तरह आके एक दिन वो चेंज ऑफ कमांड करके अपनी कमांड हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा जनरल साहब, इससे कितने दिन चाहिए होंगे, क्योंकि ये एक आध हफ्ते में ये हो सकेगा, क्योंकि 11 कोर्स है हमारी, 12 कोर्स हैं और हमारा ये फिर इतनी फैली हुई आर्मी है, उनके अपने यूनिट्स भी होते हैं और फिर जो GHQ के अंदर मुख्तलिफ महकमे होते हैं वो भी उनको फेयरवेल देना चाहते होंगे। ये इसके लिए 1 महीने का अरसा नहीं चाहिए होता? आप समझते हैं 8-10 दिन में हो जाएगा ये सब कुछ? इसका कोई लगा बंदा उसूल नहीं है कि कितना अरसा होने चाहिए, लेकिन 8 to 10 डेज काफ़ी समझे जाते हैं कि वो अपने विजिट पे निकलते हैं और जाकर एक रीजन में जो 2 कोर आती हैं उनको वो भुगता के उधर अपने दरबार होल्ड करते हैं, अपने अफसर से मुलाकात करते हैं और अपना एक फेयरवेल विजिट जो है वो करके आ जाते हैं। तो एक और चीज भी समझा दीजिए कि जाहिर है कि ट्रेडिशंस भी इस सिलसिले में हमारे पास तो रिवायात मौजूद है कि आउटगोइंग आर्मी चीफ अपने आखिरी हफ्तों में क्या सीनियर जनरल ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स करते हैं, क्योंकि इस बारे में एक ख्याल ये है कि वो अपने सक्सेसर के लिए छोड़ देते हैं कि जिसने फिर ये 3 साल सिलसिला चलाना है कि वो अपनी मर्जी के ऑफिसर्स के कुछ की ट्रांसफर पोस्टिंग्स करे, या ये कि जैसे कि जनरल कियानी ने किया कि अपने आखिरी चंद दिनों में उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी को कराची का कोर कमांडर मुकर्रर किया और वो उनकी रिटायरमेंट में 1 साल से कम का अरसा था। आपके ख्याल में क्या अहसन तरीका होता है और क्या प्रेफरेंस होती है आर्मी चीफ की, आखिरी हफ्तों में वो क्रिटिकल ट्रांसफर पोस्टिंग्स सीनियर जनरल ऑफिसर्स की करते हैं? इसको अच्छा यही समझा जाता है कि वो अपने लास्ट मंथ में कोर कमांड या जो क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, एज अ रूटीन उनकी पोस्टिंग वो नहीं करते।
ان کو نئے عہدوں پر فائز نہیں کرتے اور نئی ذمہ داریاں نہیں سونپتے، اور یہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ وہ ابھی آنے والے جو نئے چیف ہوں گے، جو ان کے سکسیسر ہوں گے، ان پر چھوڑ دیا جائے، اور ایسی جو دور رس نتائج کی حامل تبدیلیاں ہیں اس کو وہ خود آ کر کریں، تو یہی ایک اچھی روایت ہے اور عموماً اسی روایت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل اعجاز ایوان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اگر یہی ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کا انتخاب نئے آرمی چیف کریں گے۔ نئے آرمی چیف کا جب نام سامنے آئے گا، گو کہ یہ ذمہ داری بہرحال وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا سربراہ کون ہو، یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ نام مختصر کر کے وزیر اعظم کو بھیج دیں گے آرمی چیف، لیکن بہرحال فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی اہم کور کمانڈرز تبدیل ہوں گے، اور پھر تبدیلیوں کا بڑا سفر شروع ہوگا جو کہ نئے آرمی چیف کی آمد کے بعد ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بہت اہم ٹائمنگ ہے، اور یہ ٹائمنگ میں یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ 2 نومبر کو عمران خان اور تحریک انصاف کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو استعفے پہ مجبور کر دیں گے۔ لیکن اطلاعات یہی ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان اور سہل نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی بھرپور تیاری ہے، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ٹف ٹائم ملے گا، اور وہ کیسے، یہ پوچھیں گے ہم پنجاب کے وزیر قانون و داخلہ اور سینئر سیاستدان جناب رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، بہت اہم زمانہ ہے پاکستان میں سیاست کا بھی، تبدیلیوں کا بھی۔ عمران خان کے تحریک انصاف، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں وہ ایک بڑی تبدیلی لائیں گے، 2 نومبر کو جناب وزیر اعظم نواز شریف کو استعفے پر مجبور کر دیں گے۔ خبریں یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، جیسے پرویز رشید صاحب نے کہا ہے۔ کیا حکومت کی حکمت عملی ہے؟ یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اسے ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ سیاسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے۔ یہ جو اس ایکٹیویٹی کا جب اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے یہاں لاہور میں جو ان کا جلسہ تھا، تو اس میں آپ کو علم میں ہوگا کہ پہلے شیخ رشید صاحب نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ لاشوں کے بغیر جو ہے یہ کام نہیں بنے گا، کسی نہ کسی کو مارنا پڑے گا، اگر کوئی اور نہیں کسی کو ملتا تو مجھے مار دو، مجھے گولی مار دو۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان نے بات کی کہ جی ہم جو ہے وہ شہر کو بند کر دیں گے۔ شہروں کو بند کرنا، نو اور نیور کی بات کرنا، یہ کوئی سیاستدان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی قومی لیڈر کا کام نہیں ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک وائلنس ہے، اور کسی بھی ملک کے دارالحکومت پہ چڑھائی کرنے کی بات ہے۔ اس طرح کی بات ایک دفعہ طالبان نے بھی کی تھی۔ تو بہرحال اگر تو یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرتے ہیں، جس طرح سے پہلے کرتے رہے ہیں کہ جی جلسہ کریں گے، دھرنا کریں گے، پرامن کریں گے، فلاں جگہ پہ کریں گے، اپنے آپ کو اس طرح سے محدود رکھیں گے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کریں گے، اور اگر تو یہ اس طرح سے معاملہ طے کر دیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ انہی باتوں پہ قائم رہتے ہیں جس قسم کی یہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، میں یا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کی ابھی تک گورنمنٹ لیول پہ کوئی ڈیسیجن ویسے جو ان کے لیے ریلیز اور جلسے جلوس نکلیں گے وہ آپ نکلنے دیں گے پنجاب میں اسلام آباد جانے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں کامران صاحب ہم نے تو نہ صرف ان کی ریلیز کو نکلنے دیا ہے، بلکہ ہم نے تو 10 گھنٹے جو ہے وہ 13 کلومیٹر ایریا کو جو ہے ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سیکیور کیا ہے۔ یہ لاہور کی ریلی شدرہ سے لے کے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تک یہ 13 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اور کم از کم 5000 لوگوں نے جو ہے وہ کوئی تقریباً 10 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی دے کے ان کے لیے اس کو محفوظ بنایا۔ اسی طرح سے انہوں نے جلسہ کیا، اس کو ہم نے فول پروف ان کو جو ہے وہ سکورٹی دی۔ اگر یہ پرامن کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ آئینی اور قانونی اور جمہوری طور پہ ان کا حق ہے، تو اس کے لیے تو ہم حاضر ہیں، ہمیشہ حاضر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی اور باقی شہروں میں بھی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ جی ہم لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، ہم سڑکوں پہ کسی کو آنے نہیں دیں گے، ہم شہر کو جو ہے وہ بند کر دیں گے، تو یہ تو پھر کوئی جمہوری ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو اس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ خواہ اسلام آباد کی یعنی انٹیریئر منسٹری ہو یا کوئی صوبائی حکومت ہو، کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایون خیبر پختونخوا کی حکومت بھی کسی کو ایسا کرنے کی جو ہے، کل کو کوئی پشاور کہے کہ میں جا کے بند کروں گا، وہ کیسے اجازت دیں گے؟ تو یہ تو بالکل ایک حماقت ہے جس کی طرف عمران خان صاحب جانا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جمہوری طور پہ پرامن احتجاج کریں گے تو اس کی اجازت دی جائے گی، باقاعدہ اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔